बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उससे मुतालिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद असीर रहनुमाओं का ख़त, उस ख़त के बाद अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तहरीक और फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास, और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद कल इमरान खान साहब से मुतवक्के मुलाकात। तो ये पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है, असल में ये मौजू है और इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, जो लब व लहजा इख्तियार किया है, जो चैलेंज उन्होंने रियासत को दिया है, क्या इसके पीछे कुछ मामलात हैं, ये इसके ऊपर भी बात होनी है। और आज के इस व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अहम डेवलपमेंट सामने आई, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेर सदारत, ज़ाहिर है कि वो सीनियर वाइस चेयरमैन है अपनी जमात के, उनकी रहनुमाई में जो असीर रहनुमा है, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जिसमें एजाज चौधरी साहब हैं, जिसमें कि उमर सरफराज चीमा साहब हैं और इसके अंदर महमूद रशीद साहब हैं। इन सब लोगों ने एक ख़त लिखा है और ख़त के अंदर उसके ऊपर दस्तखत भी किए। और ख़त के मतन के अंदर जो बात थी वो ये थी कि सियासी मुज़ाकरात किए जाएं और सियासत की तरफ पलटा जाए, और फिर ये कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की जो सियासी ज़ाहिर पार्टियों में हुकूमत भी है उसके साथ होने चाहिए, और मुक़तदरा के सतह पर के ऊपर भी जो मुज़ाकरात है उसके ऊपर ज़ोर दिया जाए। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं कि ये ख़त जो है वो लिखा गया है। अहम बात यह है कि वो तमाम लोग जो कि ख़त लिख रहे हैं वो ये शिकवा करते हैं कि उनके साथ कोई पार्टी मुशावरत नहीं करती, उनसे मिलने भी नहीं जाते, उनके केसों की पैरवी भी उस तरह से जमात नहीं कर रही जिस तरह से इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी कर रही है। लेकिन उनका जो ख़त सामने आता है तो उस ख़त की बुनियाद के ऊपर फ़ौरी तौर पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हाउस के अंदर वहाँ पे इजलास बुलाया जाता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी आते हैं, उनकी जमात के तमाम यानी सलमान अकरम राजा साहब भी आते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी आते हैं, उनकी जमात के तमाम लोग जो हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, और उसके अंदर जो है वो काफ़ी तकरार जो है वो देखने को मिलती है। फिर एक और डेवलपमेंट होती है और वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़राए के ज़रिए से, यानी ज़राए से जो कि वो जेल में बंद हैं, कुछ उनके जो बयानात हैं वो नशर होते हैं या वो सामने मंजर आम पर आते हैं, जिसमें वो फिर ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। और चूँकि बानी पीटीआई जो है मुज़ाकरात के मामले पे जो भी फ़ैसला होगा, इमरान खान साहब जो है वही इसका हतमी फ़ैसला करेंगे कि हमें मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए कि नहीं। ये यानी उस ख़त के बाद की डेवलपमेंट है जो कि सामने आती है। वो ये भी कहते हैं कि मुक़्तदर हलकों ने कहा है कि सियासत सियासी जमातों का काम है, और हमें कौन सी सियासी शख्सियत से बातचीत करना चाहिए इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को चाहिए कि हमसे आकर मुलाकात करें। तो उन्होंने एक वाज़े लाइन दे दी है अपनी जमात को, जो कि अभी तक वो वाइस चेयरमैन है जमात के, कि भाई हमें सियासी लोगों से बात करनी है, करेंगे कि नहीं करेंगे इमरान खान साहब फैसला करेंगे, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। और बैरिस्टर गौहर और वो उनसे आकर मिल लें और उनसे मुशावरत कर ले। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कोई उनके साथ नहीं मिल रहा। वो पार्टी के अभी भी सीनियर वाइस चेयरमैन है, बेशक जेल में है, लेकिन उनसे कोई मिलता नहीं और इस बात का शिकवा वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इसका हतमी फैसला करेंगे। तीसरी जानिब जो ख़त की लैंग्वेज है या जो उसमें सजेशन है, उसमें पहले जो ख़त आता है उसके अंदर इमरान खान साहब से मुशावरत की कोई बात नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि जमात जो है वो ये बातचीत करे। तो इसका मतलब ये है कि एक वाज़े लाइन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ली है और उनकी जमात ने, और इसकी सेंस भी बनती है कि जिसमें, क्योंकि जेल के अंदर तो वो हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर सियासी हुकूमत से बात नहीं करते और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब है कि डेडलॉक है। इस डेडलॉक को कहीं ना कहीं तोड़ना है। उस तोड़ने की सलाह जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब पहले से ये बात करते हैं कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब उनको इशारा उन्होंने दिया कि आप बात करें। जब वो बात करने के लिए आए तो 2 दिन के बाद उनकी मुलाकात होती है अपनी बहनों से, तो उसके बाद वो उस अपनी बात से जो है वो फिर गए और उन्होंने कहा कि हमने बात नहीं करनी सियासी हुकूमत के साथ और सियासी लोगों के साथ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई एक फ़ैसला नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि कल जो उनकी बहनों से मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि आशूर के बाद जो है वो तहरीक चलाएं। अब तहरीक चलाने के बाद जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, और उसमें कुछ इशारे हैं जो कि समझने वालों के लिए काफ़ी हैं। इस पार्टी के अंदर जो है वो बहुत सारे
جس میں زرتاج گل صاحبہ تھیں، جس میں علی محمد خان صاحب تھے اور بہت سارے اور لیڈرز تھے، ان سب نے یہ بات کہی کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے گی. اور یہ بہت ایک سینسیبل بات ہے کہ جب آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی، آپ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو DGI SPR کا انٹرویو آیا BBC پہ، فرحت جاوید نے لیا اور بڑا اچھا انٹرویو تھا وہ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدان آپس میں بات کریں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا اگر بار بار کہہ رہے ہیں، چلے اگر تعلق ہے بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں، تو ایک سیاسی جماعت یہ بات کرنا چھوڑ دے اور کہے کہ ہم سیاسی حل نکال سکتے ہیں. اور سیاستدان جب بھی بیٹھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا 6 مئی کو جب سپریم کورٹ نے کہا حل نکلا، الیکشن کی طرف پاکستان بڑھ رہا تھا، 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گئی. 6 مئی کی ڈیڈ لاک پیدا کی کس نے کی؟ عمران خان صاحب نے کی. یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ان مذاکرات کے اندر PTI کو لیڈ کر رہے تھے، وہ گواہ ہیں اس بات کی کہ بات پہنچ چکی تھی الیکشن تک، لیکن عمران خان صاحب جو انہوں نے آخری وقت پہ ویٹو کر دیا کہ آپ پہلے اسمبلیاں توڑیں پھر ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور لگتا ہے ایسے کہ اس کے اوپر کافی تفریق بڑھے گی. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کل کیا کہتے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے تائید کر دی شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت کو ان کی منشا کے مطابق وہی ان مذاکرات کو لیڈ کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے، ان کی مشاورت سے بھی اس کے اندر شامل ہو. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کا رابطہ نہیں ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں. وہ لاہور میں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ کل عمران خان صاحب کا اصل میں ٹیسٹ ہے، اور اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو بات آگے بڑھے گی. نہیں کھڑے ہوئے تو پارٹی کے اندر یہ جو تقسیم ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ بڑھتی چلی جائے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر وہ اکیلے رہ جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور ان کی جماعت جو ہے وہ آگے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے سیاسی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گی. اور یہ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر کے پاس خود وزیر اعظم گئے اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ ہم سے بات چیت کریں، ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، اور اس میں جو بھی صورت نکلتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ بات طے ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت تقسیم ہے. پھر آج جو پارلیمانی کمیٹی کے اندر اجلاس ہوا، اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر اجلاس کے اندر بھی بہت اختلافات سامنے آئے. اس میں بہت سارے لوگوں نے علیمہ خان صاحب کا جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر بھی تنقید ہوئی، اور اس کے بعد میں آتی ہوں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ کیوں کی. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کے اوپر بھی پارٹی سوال اٹھا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارٹی بار بار لوگوں کو نشانہ بناتی رہی اور آج بھی بنا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثی سیاست نہیں ہے. کہنے کو علیمہ خان صاحبہ کے پاس کوئی سیاسی رول نہیں ہے، مگر علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو بھرپور طریقے سے چلا رہی ہیں. وہ پارٹی کے اندر گروپنگ بھی ان کی موجود ہے، پارٹی کو وہ جس کا اظہار شیر افضل مروت صاحب گاہے گاہے کرتے بھی رہتے ہیں. دیگر لوگ بھی آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ان کی کتنا ان کا انفلوئنس ہے. اس سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ کا تھا، وہ جیل چلی گئی. علیمہ خان صاحبہ جو ہے پوری طرح سے پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی گرفت میں ہے، اور وہ اپنی پارٹی کو اسی طرح سے چلا رہی ہیں. جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کے ساتھ جو ہے معاملات الگ ہوتے ہیں. آج جو اجلاس تھا اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب مسلسل علیمہ خان صاحبہ کے حق میں بولتے رہے، اور دوسرے جو لوگ تھے جو رپورٹ ہوا ہے میں وہ بتا رہی ہوں جو کہ میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہے. بہت سارے اور لوگوں نے کہا کہ ان کا سیاسی کردار ہے کیا، ان کی بات کیوں مانی جائے، ان کے پاس کون سا اختیار ہے کہ پارٹی کی وہ قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں ان کی جماعت کے اندر ہو رہی ہیں. تو اب یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ بہت اہم نوعیت اختیار کرے گا آنے والے دنوں میں کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. آف دا ریکارڈ کچھ ہے، آن دا ریکارڈ کچھ ہے. عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پارٹی کے اندر تقسیم ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر یہ تقسیم حل نہ ہوئی تو آگے بڑھے گا معاملہ. اب دیکھتے ہیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا، جو زبان لب و لہجہ استعمال کیا کہ مجھے تبدیل کر کے دکھائیں، ریاست کو بھی بتا دیں، فلانے کو بھی کر دیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک تو یہ ڈیسپریشن ہے، پھر یہ ہے
کہ پبلک گیلریز کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ فی الحال ان کے ہٹائے جانے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. تو اس طرح کی ظاہر ہے کہ زبان استعمال کر کے یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو سامنے لا کے ایک پبلک گیلریز میں ایک ارتعاش آئے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ موضوع بدلنا چاہتے ہیں جو سوات میں ان کی گورننس کے حوالے سے ہے, جو وہاں پہ 16 لوگ اور 11 سوات کے اندر جو ریسکیو 1122 نہیں پہنچی. اب بہت سی لوگ بات کر رہے ہیں. عامر الیار سرانا صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ہمارے پروگرام پہ آج کہا کہ یہ تمام جو لوگ ہیں جہاں جو ریسکیو کے اندر وہاں بھرتی کیے گئے ہیں وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. اب ان کے الزام میں کتنی جان ہے یا ان کے جو تحقیق ہے اس میں کتنی جان ہے یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دیتی ہے. لیکن وہ ایک بہت معتبر صحافی ہیں, اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے, اور بہت سارے سوات کے صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے خیبر پختونخوا کے صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں, جو گورننس کا لیول ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن ٹیم 1.5 گھنٹہ تو پہنچی نہیں. جب پہنچی تو اس کے بعد لوگوں کی جو میتیں تھیں بس وہی نکالنی تھی, وہ بھی جس طرح کی پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں اپنی توجہ ساری اس واقعے سے ہٹا کے, ان کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے پبلک گیلریز کے ساتھ بھی کھیل دیا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کر لی, انہوں نے حکومت کے خلاف بھی بات کر دی, انہوں نے گفتگو کا رخ بھی موڑ دیا. اب 2 دن تو اسی کے اوپر بات ہوگی, اس کے علاوہ پھر بعد میں لوگ سوات والے واقعے کو بھول جائیں گے. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. ظاہر ہے اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی تلوار ہے. کل کو اگر یہ فیصلہ ہو گیا, اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو گیا, ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ تلوار لٹک رہی ہے, ان کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک دم سے ایک نیریٹو جو ہے وہ پہلے سے بنانا شروع کر دیں گے, اور کر دیا ہے انہوں نے, کہ یہ معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں. تو ایک جسے کہتے ہیں نا 3 pronged اسٹریٹجی ان کی طرف سے بھی کھیلی گئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے. اور ظاہر ہے کہ لیکن 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر اگر فیصلے آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے ہی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر اپنی بہت ساری نشستیں کھو بیٹھی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ان کی حیت تبدیل ہو گئی ہے, ان کی جماعت اکثریت ہونے کے باوجود اقلیت میں چلی گئی ہے, خواتین اور اقلیتیں جو ہیں وہ ان کی جو وہ حکومتی جماعت کے پاس چلی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے 9 مئی کے اوپر تو پھر پارٹی کو کس طرح سے آپ نے دوبارہ سے متحرک کرنا ہے, یا پھر کس طرح سے آپ نے ان کے الیکشن میں ان کو جتوانا ہے, یا ان کے لیے کیمپین چلانی ہے, اور کتنی سیٹیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ خوف بہرحال موجود ہے کہ 9 مئی کے فیصلے اگر آ گئے تو پھر معاملات جو ہے کدھر جائیں گے. اس کی پیش بندی دیکھا جائے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے آج کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ پبلک گیلریز کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ اندرون خانہ ان کے جو معاملات ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ واحد ذریعہ ہیں جو کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی روابط ہیں, لیکن جو ڈائریکٹ سرکاری آفیشیل رابطہ ہے اس وقت وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باوجود ناراضی کے, باوجود ان سے ملاقات میں ان کو ڈانٹنے کے, ان کو ابھی تک وزارت اعلیٰ سے جو ہے وہ ہٹایا نہیں ہے, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئی, ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کے اندر مذاکرات ہونے سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا نہ ہونے پر تفریق بڑھتی ہے, اور یہ تفریق کس حد تک جائے گی اور کہاں اس کا انجام ہوگا یہ ابھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا, اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.